वेलकम बैक। खबर है कि कराची में ट्रक ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली है। ICI पुल पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया है। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे हासिल करते हैं। नजीर, बताइएगा इस हादसे के हवाले से। बिल्कुल, देखें ये ICI पुल पर एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसके अंदर मोटरसाइकिल सवार जिसका नाम हुमायूं वो ट्रक के नीचे कुचलकर जाबाग हो गया है और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाबाग शख्स को की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इन चंद दिनों के दौरान ये जो 10 से 12 दिन है इसके अंदर 38 अफराद अब तक जाबाग और 300 से जायद जख्मी हो चुके हैं। कराची में रोजाना हर दूसरे घंटे में एक हादसा रोनुमा होता है और एडिशनल कराची जावेद आलम ओडो से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इंकशाफ किया था कि हर दूसरा हादसा जानलेवा साबित हो रहा है, जिसमें कई वजूहात भी बताई गई हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस की गफलत, ड्राइवरों की लापरवाही, बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलाना और दीगर इसमें वजूहात शामिल हैं और कोई भी मुतल्लिका जो इदारा है वो इन हादसा पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीर तफसीलात के लिए। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो कहते हैं शहर में हर दूसरा हादसा जानलेवा साबित होता है। हादसा से बचाव के लिए सुबह 6 से रात 11 बजे तक डंपर चलाने पर पाबंदी लगा दी है। 57% हादसा में मोटरसाइकिल सवार जाम बहक होते हैं। 900 के करीब टोटल एक्सीडेंट होते हैं। जो एक्सीडेंट्स हैं मोर देन 50% वो फैटल है कराची में। इसका मतलब है कि हर दूसरा एक्सीडेंट जो एक्सीडेंट होता है वो फैटल हो जाता है। 57% ये जो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं ये मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनके साथ ये पेश आते हैं। तकरीबन 75% हेलमेट नहीं पहनते जिसकी वजह से जानी नुकसान हो जाता है। 65 लाख गाड़ियाँ हैं पूरी कराची में, तो इसमें 42 लाख जो हैं वो सिर्फ मोटरसाइकिल हैं। 54% बड़ी गाड़ी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीमती ज़िया होता है। ख़ास तौर पे डंपर्स का हमने टाइम महदूद कर दिया 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। 7000 से ज़्यादा ड्राइवर्स बंद हो चुके हैं। इसी तरह 450 करीब पर्चे हैं FIRs और कुछ ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस किए हैं या सस्पेंड किए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में MD-CAT इम्तिहानात दोबारा फिर से कराने से मुतालिक सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। समाअत का अहवाल क्या था, हुसैन अहमद चौधरी से जानते हैं। जी हुसैन। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने MD-CAT का इम्तिहान दोबारा कराने के अदालती फैसले के खिलाफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि हर तालिब इल्म को 6 ग्रेस मार्क्स जो है वो मिले हैं। सिंगल बेंच ने PMDC को रिजल्ट से मुतालिक मामले को देखने और सवालनामा और रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दिया, जिस पर अमल दरामद किया गया। जिसके बाद अदालत ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के लिए तलबा और तालबात से MD-CAT का इम्तिहान 2 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों का मुस्तकबिल है, उनको देखना है, हर चीज को देखना होता है। जस्टिस समन रिफत ने कहा कि बच्चों से कह दें कि पढ़ाई शुरू करें, इन चक्रों में न पड़ें। जिसके बाद अदालत ने 2 हफ्तों में दोबारा MD-CAT इम्तियाज देने का हुक्म जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद अपडेट करने के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग और पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तरीकों बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास खिताब में वजीर आजम ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। इसको रोकने के लिए ठोस इकदाम की जरूरत है। सुस्त इकदाम की बदौलत इन वाकयात का दोबारा होना लम्हा फिक्रिया है। वजीर आजम ने हिदायत की IBMS निज़ाम फौरी नाफिज किया जाए, बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाया जाए। वजीर आजम को बताया गया अब तक 174 केसेस अदालत में पेश किए गए, जिनमें से 4 में सजा हुई। वजीर आजम ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी किया। पिछले 1 साल में होने वाले तमाम वाकयात जिनमें पाकिस्तानी शामिल थे की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इजलास में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, सैयद मोहसिन रजा नकवी, आहद खान चीमा, अताउल्लाह तारर, मामले खुसूसी तारिक फातमी, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल और मुतालिका आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर PTI ने एक्स को बंद कर दिया। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद होता। वज़ीर मुमलिकत IT शुजा फातिमा का कौमी असम्बली में जवाब, बताया कि पाकिस्तान में जितनी इजहार राय की आज़ादी है शायद ही किसी और मुल्क में हो।
اس ملک میں جتنی آزادی رائے ہے میرا نہیں خیال کسی ملک میں ہے. جو پبلک آفس ہولڈرز تو ایسے ہیں جیسے پبلک پراپرٹی ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کی اس ملک کے اندر سر انتہا ہے. آج ہمارا مقصد فریڈم آف ایکسپریشن کو اٹیک کرنا ہوتا تو آج ایکس بند نہ ہوتا, آج ٹک ٹاک بند ہوتا, آج فیس بک بند ہوتا. ایکس کی یوزیج 2% سے بھی کم لوگ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. ڈائریکٹو آف منسٹری آف انٹیریئر کے بہاف پہ پی ٹی اے نے ایکس کو بین کیا ہے. ہمیں شوق نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو, نہ میرے پاس کوئی بٹن ہے جس سے میں انٹرنیٹ بند کرتی ہوں. اتنی ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یوزرز کو ہم منیمل لیول کے اوپر تکلیف پہنچے. اور میں معذرت خواہ ہوں ذاتی طور پہ جہاں پہ یوزر ایکسپیرینس میں چیلنج آیا ہے. میری پوری کوشش ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لوکلائز کریں تاکہ ہمیں یہ میس لیول کے اوپر شٹ ڈاؤنز نہ کرنے پڑیں. اکنامک اسٹیبلٹی ول ناؤ ریزلٹ ان بیٹر انویسٹمنٹس. جب تک ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تب تک ملک کا انٹرنیٹ بہتر نہیں ہوگا. ایکس ہو, وائی ہو یا زیڈ, پاکستان میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا گیا. کون سی فائر وال لگا رہے ہیں جو لگنے کو نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل کہتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار اور بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے. اتنا ستیہ ناش انٹرنیٹ کا کیوں مار دیا گیا ہے اس ملک میں؟ آپ ایکس اٹھا لیں, آپ وائی اٹھا لیں, آپ زیڈ اٹھا لیں, یہاں وائس نوٹ نہیں کھلتے, تصویریں نہیں کھلتی. یہ کون سی فائر وال آپ لگا رہے ہیں جو لگتے نہیں لگ رہی اب تک آپ کے پاس؟ خدا کے واسطے جن لوگوں کے کاروبار اس سے منسلک ہیں ان کو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے. ایسا ستیہ ناش کبھی نہیں ہوا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کیبنٹ ڈویژن ذمہ دار ہے, کہیں کہ ہم خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں چاہتا کہ لیڈر آف ہاؤس تک بات جائے. اتنی بدحالی میں نے کسی وزارت کی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جو کارکردگی اس وقت ان کی ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پلان بل کی منظوری مزید مشاورت کے لیے مؤخر کر دی ہے. وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے اجلاس کے شرکاء کو بل پر بریفنگ دی. بتایا کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن نہیں کریں تو سٹون ایج میں چلے جائیں گے. ٹیکنالوجی کسی کا انتظار نہیں کرتی, ہر چیز کو سرویلنس کی نظر سے دیکھنا ہے تو سب بند کر دیں. اس بل سے پہلے ہم نے سب سے مشاورت کی, ہم نے انڈسٹری کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹیکنالوجی کوئی نیشنل ایشو نہیں. کمیٹی رکن عمر ایوب نے کہا کہ ڈیجیٹل نیشن پلان میں ہم اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی. کہتے ہیں حکومت ہو یا اپوزیشن کے ارکان جب چاہے تشریف لا سکتے ہیں. اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا اسپیکر کا گھر اور دفتر 24 گھنٹے کھلا ہے. مذاکرات کی بات ہو یا تلخی ختم کرنی ہو جب چاہے تشریف لا سکتے ہیں. میں کچھ مصروف ہوں چونکہ سعودی اسپیکر اور ان کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان کے وزٹ پہ آیا ہوا ہے, تو میں کل بھی ہاؤس میں نہیں جا سکا. بہت مختصر وقت کے لیے گیا تھا. اور کل جو ماحول بنا, جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کی, جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, وہ میں نے دیکھی. اسپیکر کا دفتر, اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے. اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں, مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں, ملک کے مفاد کی جو چیزیں ہیں, اس طرح کی بے شمار اور چیزیں, کلیری چیزوں کے اوپر اسپیکر کا دفتر ہے. جب تک میں اسپیکر ہوں میں اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دوں گا. اور میرے لیے قابل احترام ہے میرے ممبران, چاہے وہ ٹریجری کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن. براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں گورنر صدر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ بھی بلایا کہ میں آپ کو پتہ ہے جب بھی میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو ضرور اس سے آگاہی دیتا ہوں. آج ہمارے پاس ایک اور ایمبیسڈر اس وقت نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تاجکستان کے, وہ انتظار کر رہے ہیں. یو ایس ایمبیسڈر میرے پاس یہاں اپنی ٹیم کے ساتھ کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزار کر گئے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ پلانٹیشن کی, انہوں نے تاثراتی بک میں اپنا نام لکھا, قائد کا آفس وزٹ کیا. میں نے ان کو اپنے تمام آئی ٹی اور 14 جو انیشیٹیوز ہیں ان کے بارے میں بتایا, اور میں نے ان سے کہا کہ میں تو سیاست پر کم اور لوگوں کی خدمت پر زیادہ توجہ دیتا ہوں, جو کہ انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. تو یو ایس ایمبیسڈر کے ساتھ کافی اچھی ملاقات رہی ہے, لیکن پارا چنار کا ایشو اس وقت میرے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے بڑا اہم ہے. اسی لیے میں ابھی خود شہنشاہ نقوی صاحب سے میری فون پہ بات ہو گئی ہے, میں ان کے گھر جا رہا ہوں. ایم این اے حمید حسین سے میری بات ہو گئی ہے,
اور پارا چنار کے دونوں گروپ جو ہیں اہل تشیع اور اہل سنت کے لوگوں سے بھی میری بات ہو گئی ہے. میں ان سب کو لے کر بیٹھوں گا اور میں درخواست کروں گا شہنشاہ نقوی صاحب سے، بلکہ میں عقیل الغروی صاحب کو بھی ٹیلی فون کروں گا جو آیت اللہ ہیں اہل تشیعوں کے، اور میں راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا کہ ہم سب کو مل کر اس ایشو کو اپنا ایشو سمجھنا ہے. ہمیں پارا چنار میں اس وقت کی سچویشن کو ختم کرنا ہے، جہاں پاکستان اپنی معیشت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو، جہاں اسٹاک ایکسچینج اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہو، جہاں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہو، جہاں دوست ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سرکولر ریلوے، ٹرانسپورٹ اور ہمارے پورٹس کے اندر دلچسپی لے رہے ہوں، وہاں اگر پارا چنار جیسے واقعات کو دشمن طاقتیں ہوا دے کر اس کو لسانی فساد کی طرف لے جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی میں یا آپ سکون سے نہیں بیٹھیں گے. ہمیں اس ایشو کو جلد سے جلد حل کرنا ہے. ہم پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پاکستان میں مختلف ہوٹلز کی فرنچائزز کھل رہی ہیں، پاکستان میں دوست ممالک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہا ہے، یہ ہم نے اپنا چہرہ دکھانا ہے. پاکستان کے اندر گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور ناردرن ایریاز کا چہرہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے. یہ جو دشمن طاقتیں، قوتیں ہمیں سیاسی اور معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، اس سے ہمیں ان کا مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نظر نہیں آ رہا. ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. صاحبزادہ حامد رضا نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر مؤخر کی گئی. مذاکرات کے معاملات کو وقت دینا چاہ رہے ہیں. حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو اپنا نقصان کرے گی. اچھا سر بتائیے گا مذاکرات کے حوالے سے کہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ نہیں سر، کوئی پیش رفت نہیں ہے جی. ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. ہم تو اپنی زمانتوں میں مسلم میں کل بھی کسی میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آ سکا. جس نے کرنا وہ کر لے گا، نہیں کرنا قسموں کو کھائے جناب باڑ میں. اسپیکر صاحب نے آفر کی ہے کہ میرا آفس اور میرا گھر جو مذاکراتی کمیٹی کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے. وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اگر انہوں نے کیا ہے پازیٹیو چیز ہے، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ دیئر. میں ایوان کے فلور پہ ہونے والی تقریروں کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی اپنا جو ہے انالیسز اس کو ڈیولپ نہیں کرتا، نہ اپنا نقطہ نظر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوان میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بعد امید ہوتی ہے کہ چند گھنٹوں میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن ویسا نہیں ہوتا. مجھے ایز اف نہ حکومت کی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. سنجیدہ ہوگی تو دیکھ لے گی، نہ سنجیدہ ہوگی اس کا نقصان ہمارا کچھ نہیں. یہ کہ کال جو ڈیلے کی ہے سول نافرمانی کی، اس میں بڑی وجہ مذاکرات ہی تھی. نہیں تو مذاکرات کو وقت دینا تھا. دوسرا جو ہمارے تحریک تفضیہ نے پاکستان کے سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے فارملی عمران خان صاحب کو ایک ریکویسٹ بھجوائی تھی، راجہ ناصر عباس صاحب نے، دیگر تمام لوگوں نے، کہ اگر آپ اس کو تھوڑے عرصے کے لیے آگے کر دیں تو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے لی جائے گا، ان سے بات چیت ہو جائے گی. تو دیٹ واز 2 reasons. جو پہلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑا ٹائم دینے کے لیے، اور دوسرا آن ریکویسٹ آف دیگر اقدامات. اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش خوش آئند ہے. انہیں چاہیے کہ حکومت سے کہیں کہ وہ سنجیدگی دکھائے. PTI رہنما اسد کیسر نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ کل کی پیشکش پر حکومت نے اب تک ہمیں کوئی جواب دیا نہ رابطہ کیا. پنجاب میں ہمارے لوگوں پر زندگی تنگ ہے، لگ رہا ہے جیسے PTI والے کسی اور ملک کے باشندے ہوں. قابل احترام ہے. اگر انہوں بات کی ہے تو ان کا انفلوئنس ہے حکومت کے ساتھ، وہ بات کریں اور حکومت کو سنجیدگی دکھائیں. ہمارے تو بالکل واضح مطالبات ہیں، 2 واضح مطالبات. جو لیڈرشپ ہے، ورکرز ہیں، ان کو رہا کیا جائے. 9 مئی کو اور 26 نومبر کو جو ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے جوڈیشل انکوائری جو ہے قائم کی جائے اور جو ہے کمیشن بنایا جائے. جو ان کے ذمہ دار رہے، وہ PTI ہو یا حکومت ہو، تو وہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تحقیق کرے اور قوم کے سامنے حقائق لے کے آئے. معاشی طور پر بہت سارے بحرانوں کا شکار ہے، تو وہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی مزید مشکلات آئے. لیکن اگر آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے، آپ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دیں گے، تو ہمارے پاس کوئی آپشن پھر نہیں ہے. تو اس لیے خان صاحب نے ایک پازیٹیو جسٹس دیا ہے. دیکھتے ہیں حکومت اس کے مقابلے میں کیا دیتی. ابھی تک کوئی رابطہ، کوئی
کانٹریکٹس یا کوئی باضابطہ ترابطہ نہیں ہوا. لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریملی جو ہے نا ناٹ سیریس کا یہ خیال یہ ہے کہ شاید جو ہے نا یہ پی ٹی آئی جو ہے نا ابھی برے حال میں ہے اور مشکل میں ہے اور یہ بھی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ کی غلط فہمی ہے. پنجاب میں ہمارے تمام جتنی بھی ایم این ایز ہیں, ہمارے ایم پی ایز ہیں, ہمارے ورکرز ہیں, ان کے اوپر تنگ کی گئی ہے, ان کے کاروبار بند کر دی گئی ہے, گھروں پہ مسلسل چاپے ہو رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ کسی اور ملک کے لوگ ہیں. سر کتنے بندوں پہ پریشر ہے مستعفی ہونے کا؟ تقریباً 8-10 تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دبایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ آپ ریزائن کریں. ابھی ان کی کوشش یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی وہ جو ضرورت ہے وہ ختم کی. پاکستان کی خرابیوں کی صرف ایک وجہ الیکشن کی چوری ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ مجھے عام انتخابات سے پہلے ہی پتا تھا الیکشن چوری ہوں گے. 1 سال پہلے اپنی جماعت کو بتا دیا تھا کہ آپ کے راستے پر نہیں چل سکتا. جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہو, عوام کی رائے کا احترام نہ ہو, وہ ملک ترقی نہیں کرتے. پاکستان کی خرابیوں کی اگر ایک وجہ ڈھونڈیں گے تو وہ الیکشن کی چوری ہے. میں ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں, مجھے الیکشن ہونے سے پہلے ہی پتا تھا کہ الیکشن چوری ہو. اس لیے 35 سال میں 10 الیکشن میں نے لڑے ہیں, میں نے اس دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لی. 1 سال پہلے اپنی جماعت کو بتا دیا تھا کہ آپ کو جو راستہ ہے میں اس راستے پر نہیں چل سکتا. ہم ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہیں, اقتدار کو عزت دو کے ساتھ نہیں. میں نے الیکشن نہیں لڑا. جب تک ملک کے الیکشن چوری ہوں گے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بات آج سب کے سمجھنے کی ہے. یہ کہنا کہ عوام کو حق حاصل نہیں ہے, فیصلہ ہم کریں گے, پھر کہتے ہیں ملک نہیں چلتا. ملک کیسے چلے گا؟ جب ملک کی حکمرانی ان لوگوں کے پاس ہوگی جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, ملک کیسے چلے گی؟ بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ 50% سینیٹر اس ووٹ میں پیسے دے کر بنے, کل 50% جج بھی پیسے دے کر بنیں گے. ملک کو رول آف لا چاہیے, ملک کو کانسٹیٹیوشن کی بالادستی چاہیے, ملک کو چاہیے. پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے. امریکہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھارت پر زور دیا ہے, امریکی شہری کے قتل کی سازش کے جرم میں احتساب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. Comes to election irregularities in Pakistan, we have spoken to it, and I'll say I have spoken to it a number of times from my podium at the State Department in my daily briefings and made clear that any election irregularities need to be fully investigated. They need to be answered, and they need to be dealt with consistent with the rule of law. And that's true for Pakistan, it's true for every country in the world. Quite simply, the allegations are false. For that somehow to be associated with undermining what is a close partner of the United States is just absurd. It's completely not true. We have made quite clear our concerns about plot to kill an American citizen, and we have made those concerns quite clear to the Indian government on a number of occasions. I'm not going to speak to Don Liu's most recent visit, but I can tell you in all of our senior level engagements with the government of India, this is a matter that we raised. They have opened a commission of inquiry to look into this matter. We have been regularly briefing them on the results of our investigation. What we have emphasized to them is that what we ultimately want to see for this crime is accountability. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے. اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اعلامیہ میں کیا کہا گیا ہے جانتے ہیں اظہر فاروق سے. اظہر کہیے گا. جی, اس اعلامیہ میں ایک تو پارلیمانی پارٹی نے پنجاب میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے گھروں پر جو چھاپے ہوئے ہیں اس کی مذمت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ایم این ایز پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. پی ٹی آئی نے اپنے اجلاس میں یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمانی پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات ہیں ان پر فوری طور پر جوڈیشل کمیشن تشکیل کیا جائے اور شفاف تحقیقات جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں تحریک انصاف کے بانی سمیت تمام جو اسیران ہیں ان کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اصولی موقف سے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے گی. تحریک انصاف نے واضح کیا کہ سیاسی استحکام کے بغیر ملک کی ترقی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی اور ملک میں سیاسی استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے بات چیت جو ہے وہ ضروری ہے, جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ملاقات کی خاطر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمیں تفصیلات بارے آگاہ کر رہے تھے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے انٹرنیشنل لابی کام کر رہی ہے. کوشش ہے کسی طرح اپنے ایجنٹ کو پنجرے سے باہر نکالا جائے.
جب تک اسلحہ سرنڈر نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کرم میں بنکرز اور جدید اسلحہ کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کہتے ہیں تالیوں سے جج خراب ہو جاتے ہیں، بہتر ہے ان کے لیے تالیاں نہ بجایا کریں. چیف جسٹس کا گھوٹکی بار کی تقریب سے خطاب، کہا گھوٹکی خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع سے بہتر ہے، یہاں بہت اچھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں. پرابلم یہ ابھی تک میں ٹھیک جا رہا ہوں، یہ تالی جو آپ کی ہوتی ہے اس سے انسان تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. بہتر یہ آپ تالی یہ ججوں کے لیے تالی نہ بجائیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، آپ لوگ ہی انہیں خراب کر رہے ہیں. پراؤڈ مومنٹ فار می اینڈ آئی ایم گوئنگ بیک ویری ہیپی دیٹ ماشاءاللہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ is in a state which is far better than many districts I have seen in Khyber Pakhtunkhwa. God be with you. Allah اس سے اور زیادہ بہتر کرے. اللہ آپ لوگوں کو اس میں اور بہت ڈالے، رحمت ڈالے اور نظروں سے آپ لوگوں کو دور رکھے. یہ بہت اچھی جگہ ہے آپ کی اور آپ کو بہت خوبصورت ڈسٹرکٹ سیشن جج میں نے. کھیلوں کے حوالے سے بتائیں تو پاکستان نے پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 وکٹ سے شکست دے دی. گرین شرٹس نے 240 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا. سلمان علی آغا آل راؤنڈر کارکردگی کے مین آف دا میچ قرار پائے. آرام سے فضول کا سنگل نہیں لینا، اس بال پر چوکا ہو جائے تو مزہ آ جائے. نسیم شاہ اور آغا سلمان کی میچ کے دوران دلچسپ گفتگو کے چرچے. اختتامی اوورز میں نسیم کے آغا کو مشورے، آغا سلمان کا نسیم پر غصہ، سب سٹمپ مائک پر ریکارڈ ہو گیا. فینز نے میچ کے ساتھ دونوں کی باتیں بھی خوب انجوائے کی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشعل ال سعود سے ملاقات ہوئی ہے. ریاض میں ہونے والی ملاقات میں سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ اور کھلاڑیوں کی ڈیولپمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا. محسن نقوی نے سعودی کرکٹ فاؤنڈیشن کو چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کے لیے دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے. سعودی عرب کے کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی پیشکش بھی کی. کہا کہ کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پلیئرز ایکسچینج پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب ہر پاکستانی کا دوسرا گھر ہے، تعاون پر خوشی ہوگی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.